अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। लीक्स का सीजन, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ये सारा कुछ ही चल रहा है आजकल। एफिडेविट्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, नोटिसेज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले एफिडेविट का नोटिस लिया और उस पर कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ अपेरेंटली कल एक दरख्वास्त गई थी, उसका भी टेकअप कर ली गई है। सो ये मामला किधर जा रहा है? ये लीक्स हैं क्या? ये एकदम क्यों आनी शुरू हो गई हैं? रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, और आपने सूट पाया भट्टी साहब ने। भट्टी साहब ने फुल सूट पहना हुआ है आज, कमाल। भट्टी साहब आप सूट की वजह से पहने, भट्टी साहब किससे आगाज करते हैं इसका। भट्टी साहब क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, कोई चीज़ अननाउन नहीं हो रही। देखें, जब कोई भी सियासी जमातें जद्दोजहद का रास्ता अपनाने की बजाय ऑडियो लीक और वीडियो लीक का सहारा लेने लगे तो फिर सियासत का जनाजा धूमधाम से निकलता है। जब आपके पास अपने अच्छी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ ना हो तो फिर नेगेटिविटी फैलाने के लिए खासा गंद मिल जाता है। एक सेकंड, जब कहते हैं जिद्दोजहद की बजाय, आप ये हुकूमत की बात कर रहे हैं या नून की बात कर रहे हैं? बिकॉज देखिए, अगर नून को देखें, अगर ये लीक्स ठीक हैं, अगर मुबैना तौर पर मतलब मुबैना तो नहीं, अगर ये लीक्स ठीक हैं तो उसका मतलब है कि उनके खिलाफ अगर ये ठीक साबित हो जाए तो फिर तो कोई साजिश उनके खिलाफ की गई है, तो उनकी तो जिद्दोजहद बनती है इस चीज पर। सो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप हुकूमत की तरफ इशारा या नून की तरफ इशारा आपका? नहीं, मेरा ज्यादा तो अपोजिशन की तरफ, नून लीग की तरफ इशारा है। हुकूमत की भी इतनी की लीकें हैं जितनी उनकी हैं। कैप्टन सफदर ने जो कहा था कि कोई स्विमिंग पूल पे गिरे होते हैं, कुछ वॉशरूम पे, स्विमिंग पूल वाली गलती से अरशद शरीफ साहब ने मुझे दिखाई हुई है। अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिन बड़े सख्त खराब आ रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए, डील भी हो गई और डील के बाद डील भी मिल चुकी है। अच्छा, ये जो स्विमिंग पूल वाली बात है, ये क्या बात है? ये तो कल कैप्टन सफदर साहब ने भी कही थी, ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है? मुझे नहीं पता कौन सी, मैंने तो आपने दिखाई है उनको, यहाँ देखेंगे। मैं भट्टी साहब, मैंने ट्विटर हैंडल पे पोस्टेड है वो वाली वीडियो। वो कुत्ता, मेरा जो डॉग है, उसमें बॉल एक गिर जाती है स्विमिंग पूल में, कुत्ता बाकायदा उसको निकाल रहा है स्विमिंग पूल से। वो वाली वीडियो ट्विटर हैंडल पे पोस्टेड है। अरशद शरीफ की कोई वीडियो सादा नहीं होती, आपको पता ना इस बात? वो जब कुत्तों के बारे में बात कर रहा होता है, वो बात कुछ और कर रहा होता है। अरशद शरीफ ऐसा खबर है आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास और रऊफ क्लासा साहब के पास। अब जो बहुत सारी खबरें क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मेन स्ट्रीम मीडिया की होती हैं, तो ये अपने अपने चैनल के मालिकान जो उस पर भी काफ़ी खबरें दे रहे होते हैं दोनों। तो ये वाली जो स्विमिंग पूल वाली भट्टी साहब ने बात की है, इसके अलावा जो बाथरूम वाली है वो वीडियो इनके पास ही, इन्होंने कहा था मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो दिखाऊँगा आपको। ये जरा सुन ले, कैप्टन सफदर साहब ने कहा था। सिनेमास्कोप फिल्म आएगी, सबसे सिनेमास्कोप पुराने लोगों को पता है, पहले फिल्म चलती थी स्क्रीन के आधे हिस्से में, और उसके बाद फिर फिल्म के साथ लिखा जाता था कि सिनेमास्कोप फिल्म। उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वालों को। वो अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज़ का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है। क्या यार, फिल्म का कैरेक्टर क्या है? फिल्म का डायरेक्टर कौन है? फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है। जी भट्टी साहब, आप इसी स्विमिंग पूल का जिक्र कर रहे हैं? जी 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 जी। देखें, फिल्म अच्छा, का डायरेक्टर नहीं, पहले बताएं प्रोड्यूसर। पाकिस्तानी नहीं। सर आप आगे चले गए, डायरेक्टर पे पहला नाम आता है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर कौन है? नहीं, देखिए, मैं इन्वेस्टर को जानता हूँ, स्क्रिप्ट लिखने वाले को जानता हूँ, वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ज्यादा वीडियो किसके पास होती है, ज्यादा वीडियो किसके पास होती है, ये सबको पता है। इसको मैं क्या बताऊं, कौन सा बग हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है। कहता है पाकिस्तान में रहने के लिए, अरे काशिफ शरीफ साहब, दो चीजें जरूरी है। एक बंदे को फार्म में होना चाहिए या यूनिफॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं। तो ये किसके खिलाफ है स्विमिंग पूल वाली, ये तो बता दें। अच्छा, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली करेगी या ऑपोजिशन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये बता दें। देखिए, चंद रोज कबल लाहौर जाती उमरा में
جاتی عمرہ ایک تو ہے میاں نواز شریف کا گھر، ان کے چند گز دور 1-2-3 فارم ہاؤس ہیں، ادھر بھی کچھ ویڈیو دیکھی گئی، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی اس ویڈیو پہ پھر ارشد شریف جیسے ایکسپرٹ بندے سے رائے لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اسحاق ڈالر، سوری یار معافی چاہتا ہوں، اسحاق ڈالر کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے یار ارشد صاحب، کیا نام ہے ڈالر صاحب؟ اسحاق ڈار صاحب، اچھا سوری اسحاق ڈار صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، آپ جیسے صاحب علم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بندے کو نالج میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج کل وہ ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں۔ اچھا ادھر بھی ایڈیٹنگ آ رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ کیا فضول سی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں بڑا ہنر ہے، آپ کو اندازہ ہے، کاش اگر یہ بکول فل سکرین والی فلمیں آ گئی تو پاکستان کی فلم انڈسٹری بہت چل جائے گی، لیکن وہ ہوگا صرف بالغاں کے لیے، بچوں کے لیے فلم دیکھنا ممنوع ہے۔ اللہ خیر کرے، کا یہ ہوگا، سیاستدانوں کے پورے نام لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تو خیر کرتا ہے، بندہ شیطانی کام کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اللہ تو رب العالمین ہے، اس وہ کو تو پتا، خیر کرنے کے پہلے لیے۔ میں روکسا سے آپ کے خیال میں ان کو پتا تو ہوگا نا کہ اگر یہ سوئمنگ پول کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ارشد شریف سے میری دوستی جو ہے 22 سال سے، جب میں اسلام آباد میں آیا تھا، جو میرے ایک دو پہلے انیشل دوست بنے تھے، ہی از ون آف دیم، لہٰذا یہ مجھے بہت سارا جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، بلکہ میری ایک تھوڑی سی کوٹ ہے، 2 تو میں نہیں بتاتا، ایک بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ہر 7 سال بعد میں دوست بدل لینے چاہیے، کیونکہ آپ اتنا ایک دوسرے کے بارے میں جان جاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی کیپیسٹی نہیں رہتی۔ آپ بالکل اس کو میرا خیال ٹھیک سمجھیں کہ ارشد کے پاس خاصی معلومات ہوتی ہیں، انسائٹ ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے بھی 7 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں جی ہو گیا سر، ہے نا؟ ہاں نہیں اب آپ مطلب 7 سالوں اب میں پہچانتا ہوں کہ ارشد شریف کی کوئی ویڈیو بغیر وجہ کے نہیں آتی۔ میں اس کا تناظر ایک جواب لے، آپ سے پورا موقع دیں گے آپ کو، پہلے ہم کیس بلڈ کر لیں کہ ارشد شریف کو پتا ہوگا کہ یہ ویڈیو ان کے پاس تو، اور اس کو چھوڑیں، ہم تو یہاں پھنسے ہو نا، ان سے کسی لکشمی چوک والی ویڈیو کا پوچھیں آپ کہ وہ کس کی ہے، کدھر ہے، کیا چکر ہے، اور کتنے میں بکی تھی، کتنے کروڑوں میں گئی۔ عارف حمید بھٹی صاحب کو زیادہ انفارمیشن ہے اس لکشمی چوک والی ویڈیو یہ کی۔ ذرا آپ لوگ سارے کیا کرتے ہیں؟ لکشمی چوک والی ویڈیو میں حلفاً بیان دے سکتا ہوں، عارف حمید بھٹی کو سب سے پہلے پتہ لگا تھا لکشمی چوک والی ویڈیو کا، یہ میرے اوپر نہ سارا کچھ ڈالے نا، بھٹی کدھر صاحب گھومتے ہیں کہ ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، ان کو سوئمنگ پول والی ویڈیو، لکشمی چوک والی ویڈیو؟ اس میں سے 2-3 چیزیں، ایک تو میں اظہر جوید کو سن رہا تھا، جو ہمارے دوست ہیں یو کے میں ہوتے ہیں، دنیا نیوز کے لیے، دنیا بڑا اچھے ہیں ان کے، کیونکہ وہ آپ کو لندن میں رہتے ہیں، ان کے کنٹیکٹس بڑے اچھے ہیں، شریف فیملی کے ساتھ کیونکہ آنا جانا ہوتا ہے، ایک اس کو رپورٹر کو ایکسیس تو چاہیے ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ہمارے اگین ارشد اور میں نے اکٹھے 2007 میں ان کے ساتھ اظہر کے ساتھ بڑی ہم نے کام بھی کیا اس کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ، وہ بتا رہا تھا جو وہ ڈیٹیلز وہاں سے میرا خیال ہے زیادہ چیزیں ہیں۔ تو ارشد صاحب نے جس کے بعد اپنی ویڈیوز ڈالی ہیں، وہ اپنا پیٹ میں کہوں گا، یہ تو اس کو آگے کتا کہہ رہے ہیں، میں تو پیٹ کہوں گا بیکاز ہی از ویری ڈیئر ٹو ہم، ٹامی، مطلب جو بھی ان کا نام ہے، ٹامی کہہ دیں اس میں انہوں نے جو ڈیٹیلز انہوں نے آ کے کامران کو بتائی ہے نا، کامران شہید صاحب کو، وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی جو انہوں نے کیپٹن صفدر نے وہ الارمنگ تھیں۔ مثلا اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ جو ہے سابق چیف جسٹس کے حوالے سے، یہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے، بات ذرا کھل کر لیتے ہیں تاکہ یہ جتنی کسوٹی کھیلی جا رہی ہے ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ یہ تو اس میں انہوں نے وہ یہ بتا رہے ہیں، ان کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں بیکاز ہی از کریڈیبل، اور مجھے ٹی وی میں ہوئی بھی بات ہے، آف دا ریکارڈ گفتگو، دوسرے کیونکہ اس کو اظہر جوید کو میں جانتا ہوں، کریڈیبل ہے، اور ان کے جو سورسز ہیں جو قریب ہیں، جن لوگوں کو ویری گڈ ایکسس ود شریف، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں ڈیفینیٹلی۔ انہوں نے مجھے یہ لگتا ہے، میری یہ رائے ہے، ریڈنگ ہے کہ جو میں نے ان کا سنا، ان کا وہاں پہ اس پہ اسکرین پہ، کہ وہ ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہیں، اس نے اظہر جوید نے انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو دیکھ کر ہی وہ بات کر رہے تھے، اسی میں سے وہ چیزیں بتا رہے تھے۔ مثلا 2-4 چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، اور جو ویڈیوز آپ پوچھ رہے تھے نا ان سے، بھٹی صاحب سے ہمارے دوست ہے کہ کون آئے، کون کریکٹر ہیں، کیسے ہیں، تو مسٹری تھوڑی سی انہوں نے انفولڈ کر دی ہوئی ہے، انفولڈ کی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب جب آئے تھے چیف جسٹس تھے سرونگ، تو انہوں نے یو کے کا دورہ کیا تھا، تو ثاقب نثار صاحب کی کئی ملاقاتیں جو ہوئی تھیں، ان کے جو ہوسٹ تھے وہ پی ٹی آئی کے موسٹلی جو پاپولر لوگ ہیں، یا ان کا ونگ جو ہے، یا ان کے ایک آپ امیر مسرت صاحب، اگین جو اے ٹی ایم ہیں ان کو شاپنگ کرواتے ہیں، تو ان کو پھراتے چراتے ہیں، ان کو جاتے اسٹیڈیم میں لوگوں کو وہاں پہ آ کے اس کا کرکٹ میچ دکھاتے ہیں، اس کا شیخ رشید کو ساتھ لے جاتے ہیں، مطلب سب کو لے جاتے ہیں، جو بھی جاتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ ان کے چونچ و گیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آئے تھے، تو وہ آ کے انیل مسرت صاحب سے ملے، شاپنگ بھی کرائی، پھر ان کی کہیں پہ کوئی میرا خیال سرمنیز تھیں، بیٹھے تھے، تو کچھ ایسی ٹاک ہوئی ہے جو کیمرے پہ ریکارڈ کی گئی ہے، جس میں انہوں نے ثاقب نثار صاحب جو ہے ان گارڈڈ تھے، یا پورا انہوں نے صحیح وہ ایک ہوتا ہے نا الرٹ کہ آپ اس میں ایک کیسے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یو ہیو ٹو بی اے بٹ مطلب کیئرفل کہ آپ کن میں آ کے بات کر رہے ہیں، کہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کچھ ویڈیوز ہیں میرا خیال ہے اس پہ جو مجھے اظہر کی گفتگو سے لگا ہے وہاں سے، کہ شاید وہ انہوں نے ٹیپ کی ہوئی ہیں، اس پہ کچھ انہوں نے بات احتیاطی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ سر اچھا صاحب کا میں ایک اور بات بتا دوں،
میں بھٹی صاحب کو بھی بہت عرصے سے جانتا ہوں, 7 سال والا تھریش ہولڈ کراس کر چکا ہوں میں ارشد کے ساتھ بھی اور بھٹی صاحب کے ساتھ بھی. یہ ہنسنے کا مطلب یہ وہ آپ سے اتفاق کر. اچھا اگلی بات, اس میں اظہر یہ بھی بتا رہے تھے, ہرگز نہیں اتفاق جس بندے کا وہ ذکر کر رہے ہیں, آئی نو ویری ویل ہم, ویڈیو ایک بڑا نہیں ہے برطانیہ دور کا جانتا ہوں. وہ کچھ نا میں ویڈیو کے کانٹینٹ کی بات, برطانیہ دور کا اس کو ویڈیو کے کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں, تراشے ہوئے پتھر. میں ویڈیو کے کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اتفاق کریں کہ ایسی ویڈیو موجود. پھر اگلا بھی انہوں نے آپ بتایا, نہیں ایگری کر رہے. اظہر نے کچھ اور بھی بتایا جس کی طرف میرا خیال وہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹینٹ کچھ اور ہے. اظہر نے اسی میں بتایا کہ کچھ مطلب وہاں پہ اس کی ہیں, یہ آپ کے سوئمنگ پول کی ہیں, تو کہیں پہ باتھ روم کی ہیں, بلا بلا ہیں. سو اظہر نے مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نو فری میل, یہ شاپنگ مفت میں نہیں ہوتی ہے. یہ ہوتا ہوگا نا یہاں پہ, مطلب آپ اس کو بینگ اے چیف جسٹس یو ہیو ٹو ویری کیئرفل. مطلب ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں ڈرتے جاتے ہیں کہ یار کوئی, کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ڈینجرس ہے, سوئمنگ نہیں آتے آج کل تو ڈرتے یہ فون بھی اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر خود فون آ رہا ہے تو ریپلائی نہ کیا جائے. ایسے ہی مطلب ہے اس میں بہت ساری آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو کے خلاف اسی نے ہاؤس آف شریف نے جب یہاں پہ IGI بنائی گئی تھی تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی, یہ کلچر آج کل ایسی ٹیکنالوجی بدلی ہے نا. اس وقت انہوں نے تصویریں ڈھونڈی تھی نصرت بھٹو صاحبہ کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی. ایک کراچی کی کسی میرا خیال تقریب میں جو فیملی کی تھی وہاں سے کچھ ان کو تو آ کے ملی تھی, جو انہوں نے بعد میں اخبارات میں بھی لگوائی تھیں, جی سر جہازوں کے ذریعے بھی بھیجی تھی. یہ ہاؤس آف شریف کرتا ہے یہ کام. یہ آج تو ہم ویڈیو کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, بلا چیزیں ہیں. ایک چیز آخری آپ کو یہ کریکٹ اسیسینیشن جو ہے نا یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی. بتا دوں, انیل مسرت صاحب کا رابطہ یا ان کے کلوز ریلیشن شہباز شریف کو قرضہ دیا ہوا ہے انہوں نے سر, وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے سر. عمران خان کے کچھ لوگ بزنس بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں. سر انہوں نے جو گھر خریدا نا اپنا فلیٹ, شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے نیب کو پتہ کیا بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ جناب میں نے انیل مسرت صاحب سے وہ لیا ہے, میں نے قرضہ لیا ہے. سو وہ عمران خان صاحب پہ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں, یہ انیل مسرت صاحب وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی کرتے ہیں, شیخ رشید پہ بھی کرتے ہیں, وہ شہباز شریف پہ بھی کرتے ہیں. اینڈ ہی از اے سکسیسفل بزنس مین. he's been in business with some people for a very long time in the family. یہ بتائیں یہ سارا انگلیاں آپ کی طرف جا رہی ہیں, ارشد کو اس کی وجہ نہ دیکھیں, یہ ساری کنفرمیشنز آ گئی کہ ہم سارے, لیکن ایک اور ویڈیو آ گئی اس طرح کی, یہ تو رولا پڑ جائے گا. نہیں رولا نہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ان گارڈڈ کمنٹس انہوں نے کیمرے میں کیے, کو میں نے سنا ہے, that will be very serious after this audio leak if that video comes out. یہ تو بہت سیریس کام ہو جائے گا. پڑے گا نا ویڈیو کس نے ریکارڈ کی, doesn't matter. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ارشد بھائی, میری بات اس کی لیگل کنوٹیشنز کی طرح آئیں گے. ایک آدمی نے میں نے مرڈر کر دیا, آپ نے مجھے دیکھ لیا, ثابت کرنا نہ کرنا وہ غلط بات ہے, لیکن دیکھیں ایک چیز کیمرے پہ آ گئی, اس سے یہ تو ثابت ہو جائے گا, بے شک کورٹ آف لا میں ثابت نہ ہو سکے, لیکن آپ میں خیر بہت سے لوگوں کو تو بہت کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے. کیا اس بینچ کا حصہ تھے جس نے فیصلہ دیا تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ اگر کوئی لو لیول بندہ کوئی کام کرے تو اس کا مطلب سب سے اوپر والے کوئی نے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, آرڈر کہیں سے آئے ہوتے ہیں. لیکن یہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل. آپ اس کو اوور سمپلیفائی کریں کیونکہ وہ اس بینچ کا ایسا نہیں, اس لیے وہ جو مرضی کہیں. اگر وہ کہیں کہ نہیں جی جو آڈیو کا کانٹینٹ ہے یہی کانٹینٹ ویڈیو میں آ جائے, آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں یہ بینچ کا ایسا نہیں, دین اٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. بھلا انویسٹیگیٹڈ کیا, دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ ان پرنسپل تو آپ کا مائنڈ بن جائے گا کہ یہ جو بات ہے پھر یہ سچ ہے. انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیسے انہوں نے انفلوئنس کیا, وہ کوئی چیز ثابت ہونی ہوگی نا, اس کی اگلی چین ہوگی کہ یار 5 ممبر بینچ میں کسی کو انہوں نے کہا, اکاؤنٹیبلٹی جج کو کوئی فون کال کی, وہ انفلوئنس کیا, اس طرح کی کوئی چیز ہے. ابھی تک تو وہ سامنے کوئی چیز نہیں آئی ہے. اگر وہ چیز آ جاتی ہے یا وہ 5 ممبر بینچ بتائے, باقی اس پہ یہ کہا جائے کہ جی کاشف عباسی صاحب تھے, کاشف عباسی چھوڑے, عارف حمید بھٹی صاحب تو بہت انفلوئنشل ہیں, بیٹھے بھی تخت لاہور میں, اکثر فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں. لکشمی چوک کا جو ذکر کر رہے تھے ہمارا بھائی, لکشمی چوک والی ان کے پاس جس دور میں بلیک بیری ہوتا تھا عارف بھٹی صاحب کے, اس بلیک بیری پہ انہوں نے مجھے دکھائی تھی وہ ویڈیو, اس لکشمی چوک میں بیٹھ کے لکشمی چوک والی ویڈیو بلیک بیری پہ دکھائی تھی. بھٹی صاحب ایسے اس چیز کا مجھے ساری عمر افسوس رہے گا آپ نے مجھے نہیں دکھائی. بلیک بیری کا پوچھ لیں کہ استعمال بلیک بیری والے دور کی ان کی ویڈیو جس کا ذکر کر رہے ہیں وہی تھی نا یار. بھٹی صاحب کا کیمرہ اور مائک بند کر دیں. اچھا اب اس میں جو ساری چیز ہو رہی ہے نا, ہم لارجر ایشو کی طرف آ جاتے ہیں. وہ بڑی آسان سی چیز ہے اور یہ میسج میں آسان چیز پر بعد میں جاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون اف ایک کیمرے کی چیز آ جائے, لیٹس اسیوم کسی آدمی کی اور ایڈمیشن ہو, ویریفائی ہونا ہے نا یار. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی وزیر اعظم ہر چیز ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے پیچھے بن سکتی ہے. اب جب تک آپ ویریفائی نہیں کریں گے تو آپ کیسے تھوڑا سا اس کے پوائنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے, حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا بٹ آئی ہیو ٹو. انڈین ایکٹریس تھی, اس کی ایک نا ویڈیو آئی تھی جس میں اسی طرح کے ویڈیو
کہ جس میں اسی طرح کے سینز سے، جیسے وہ آپ کو پتہ ٹرپل اس میں آتے ہیں کوئی فلموں وغیرہ، نہیں سر وہ اڈلٹ فلمز میں آتے ہیں بہتر، سوری اس میں اڈلٹ میں چلے، آئی ایم سوری، اس میں انہی کا فیس لے کے ویڈیو میں سے جو آلریڈی ایکٹنگ کر رہی تھی فلم کی نام کی، اگر کس قسم میں کی غلط نہیں کہہ خدمت رہا، نہیں سنے نا سر، میں ان کی بات کا چوپڑا صاحبہ تھی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ان کی میں خبر پڑھی ہوگی، نہیں میں نے سٹوریز پڑھی تھی، اس میں بعد میں نے جا کے اس کو تھوڑا سا چیک کیا، اگین ویری ڈینجرس چیز، اس میں سر انہوں نے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے فیس لیا، ان کا اس کے ساتھ فٹ کیا، اور کرنے کے بعد باقی جو بھی تھا پروسیس آف وٹ ایور، اور وہ مارکیٹ کی گئی تھی، ٹویٹر پہ ڈالی گئی، بٹ دیٹ ول بی ون الٹرنیٹ نا، میں بتا رہا ہوں لیکن وہ سافٹ ویئر جو ان کی بات کر رہے ہیں ارشد، وہ آ چکے نمبر 1، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں کہ میں ارشد سے اس پہ ڈیفر کرتا ہوں ذرا، یہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے اتنے سارے لوگوں کو تو فریم نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ بیٹھے، میں اٹھاؤں کیمرہ اور ایسے ایسے کر کے بنانا شروع کر دوں، دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ اگر چیف جسٹس یہ ثاقب نثار کی اس طرح کی چیزیں لوز کامنٹ اگر آتے ہیں، ڈبل رول میں ایکٹرز نہیں ہوتے، ایون جو آپ اینیملز دیکھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی فلمیں بنی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ لندن تھے ہی نہیں اس ٹائم؟ نہیں لندن تو بالکل گئے ہیں، اور لندن میں اس محفل میں نہیں تھے، ان کا ڈبل بیٹھا تھا، میرا پوائنٹ ہے اسے لیگلی پروف کرنے کا پوائنٹ، لیگلی، اور جیسے کلاسز صاحب نے کہا یہ پرانی پولیٹیکل لڑائیاں، ایک چھوٹا ارشد بھائی پولیٹیکل لڑائیاں دو فرنٹوں پہ ہوتی ہیں، پولیٹیکل لڑائی کی طرف آ رہا ہوں کہ اس ساری چیز کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہمیں باعزت طور پہ بری کرو، نہیں تو وہ جس طرح کارٹونز نہیں ہوتے کہ ایک دم ایک سین میں آتا ہے کسی کی شرٹ غائب ہو گئی، دوسرا سین آتا ہے وہ ٹام اینڈ جیری میں بھی ہوتا ہے کسی کی بنیان غائب ہو گئی، میں آگے مزید نہیں جاتا، اور پھر دونوں ہاتھ رکھ کے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یار عجیب و غریب قسم کا پروگرام بن گیا، کارٹون کی بات ہو رہا ہوں بھائی، تو یہ وہ والا کام چل رہا ہے، کس قسم کا پروگرام کر رہے ہیں کاشف بھائی، یہ وہ والا کام ہو رہا ہے، باعزت بری کرو، نہیں تو یہ سرے عام چوک پہ نا تم لوگوں کے کپڑے اتریں گے اور بلیک میل کریں گے، جو سلسلہ محترمہ بینظیر بھٹو کی فیک تصاویر سے، جیسے کلاسر صاحب نے کہا، یہ وہی کنٹینیویشن ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ آخر بٹی صاحب بریک سے پہلے میں آپ کے پہلا ویو آپ کا بلیک بیری کا دیکھیں، دو فرنٹس پہ کوئی بھی سیاسی بلیک بیری والا میں پوچھتا ہوں ان سے، دو فرنٹس پہ لڑی جاتی ہیں بٹی صاحب لڑائیاں، ایک ہوتا ہے پرسپشن فرنٹ کہ ایک ویڈیو اگر آ گئی، ایک ہوتا ہے لیگل فرنٹ، ایک ہے پرسپشن فرنٹ، وہ آلریڈی ایک پرسپشن کہ ہاں اس میں خرابی نظر آ رہی ہے کہ خرابی ہوئی ہوگی، وہ اس کو ثابت نہیں کرتے کہ آپ کے خیال میں پرسپشن تو نون لیگ جیت جائے گی، لیگل لڑائی بے شک کورٹ میں جیت سکے یا نہ جیت سکے؟ نہیں میں آپ سے ویسے میں تاڑے نال حالی بھی ناراض ہاں بٹی صاحب، بلیک بیری تسی منو نہیں بخایا، یہ یاد رکھو، اس نو ریکارڈ تے رکھ لینا، میں آپ کو میں منا لوں گا۔ دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کیا کون رہا ہے، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، کیا 2085 سے نواز شریف کے پے رول پر کون کون سے صحافی ہیں کس کو پتا ہے؟ لندن میں باقاعدہ ریگولر ایک بندے کا کیس نہیں ہو رہا تھا، لیگل نہیں ہو رہا تھا، اس کی جعلی ایف آئی آر میں نے بنوا کے دی، وہ لیگل ہو گیا، کون دے رہا ہے باتیں؟ ثاقب نثار والی ویڈیو آڈیو یہ لکھ لیں، ان کے گلے پڑے گی، ثاقب نثار صاحب والی آڈیو ان کے گلے پڑے گی، ابھی ثاقب نثار صاحب نہیں بول رہے، جب ان کے کیس تھے ثاقب نثار صاحب کو جو آفر کی گئی، جس کے ذریعے کی گئی، وہ تو میں حیران ہوں کہ اللہ کے بندے کیوں نہیں بول رہے۔ میں بتاؤں یہ کپڑے کسی کے اتارنے چاہ رہے ہیں، شرٹ کسی کے اتارے، ان کی بنیان بھی نہیں رہنی، ان کے ساتھ جو ہونا ہے انہوں نے منہ چھپاتے پھر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ یہ گندگی کا کھیل بند کر دے ویڈیو کا، ورنہ جتنی ویڈیو ان کی ہے نا، یو کانٹ امیجن۔ کاشف صاحب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جب کوئی بندہ یہ گندہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گندگی چھوڑ دے۔ لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ ثاقب نثار اور دوسری بات جنرل فیض میر کے خلاف نہیں ہے، یہ ساری مریم صاحبہ ساتھ شہباز شریف اور حمزہ پہ اٹیک کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ڈیل یا ڈیل نہیں ہوئی، میں کہہ رہا ہوں ڈیل بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ڈیل بھی ہوئی ہے۔ مریم نواز کے آج سے 2 سال 1.5 سال پہلے کے الزامات دیکھ لیں، ایک بندہ بالکل بیچ میں سے نکل گیا ہے، یہ تو صاف ڈیل لگ رہی ہے۔ اب یہ جو خودکش حملہ مریم نے کیا ہے جنرل فیض صاحب ثاقب نثار کے ساتھ شہباز اور حمزہ پر کیا ہے، کیونکہ حمزہ شہباز شریف کی پچھلے ہفتے بڑی اچھی ملاقات رہی، ملک اکانومی طور پہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ کس سے ملاقات ہوئی ہے سر؟ میں نے آپ کو کہا نا اس ملک میں طاقتور حلقوں سے ہوئی ہے، میں نے اور آپ نے کسی کو کیا دینا ہے، ہم نے طاقتور حلقوں نے ہوئی ہے۔ جب مریم کو پتا چلا، مریم نے میٹنگ کی، ابا جی پنجاب جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کے قریب کہیں ملاقات ہوئی ہے یا تھوڑا دور جا کے ہوئی؟
شہر تھوڑا سا بدل لیں 0 پوائنٹ دیکھیں اسلام آباد سے تھوڑا سا دور جائے تو موسم سرد ہو جاتا ہے, اچانک ہیٹر لگ جاتا ہے, لحاف لینا پڑ جاتا ہے, لیکن وہ آتا ڈسٹرکٹ پنڈی میں یا مری غالباً. مجھے نہیں پتا, ارشد شریف صاحب بہتر جانتے ہیں. ارشد شریف صاحب کے میں بالکل نہیں جانتا بہتر, میں بتا رہا ہوں. میری رات بھی عارف حمید بھٹی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے, میں نے انہیں باقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ عارف حمید بھٹی صاحب 3 دن پہلے آپ نے اپنے ویلاگ میں یہ والی باتیں کہی تھی اور یہ باتیں, اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو ویڈیوز کا بھٹی صاحب نے کہا نا کہ بہت خوفناک کام ہے. ایک باقاعدہ طور پہ جو فولڈر ہے جس کا بھٹی صاحب بار بار حوالہ دے رہے ہیں, اس فولڈر کا نام ہے ریڈ چلی پیپر پروجیکٹ. ریڈ چلی پیپر پروجیکٹ, اس میں یہ سارا آرکائیو جو ہے وہ موجود ہے اور ہر ایک کا موجود ہے. پتہ نہیں وہ جب زبیر صاحب کی جعلی ویڈیوز آئی تھیں اس میں پتہ نہیں زبیر صاحب سے کہیں پوچھا گیا, شاید کوئی بندہ بھی اریسٹ ہو گیا اس میں, اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات شاید ہیں, وہ کنفرمیشن چاہیے ہوگی. تو اس میں جب باتیں آئی تھیں کہ جی ویڈیوز تو ہر کسی کی ہیں, کس نے کیا نمبر ہے, کسی سیاستدان نے کہا تھا. تو وہ جو پروجیکٹ کا جو ریڈ چلی پیپر پروجیکٹ, ریڈ چلی پیپر مطلب آپ کو بتا نا اس کا انگریزی میں ترجمہ اگر جن لوگوں کو نہیں سمجھ آیا کہ بڑی تتی چیز ہے کچھ, بڑی اس کے اندر مرچ مسالہ, کیونکہ ریڈ چلی پیپر مطلب پروجیکٹ یہ فولڈر کا نام ہے اس کمپیوٹر کے اوپر, جو کہ چڑیا گھر کے پاس ایک اکثر بھٹی صاحب نے وہاں پہ دیکھا ہے جو کمپیوٹرز وہاں پہ اولڈ کون سی روڈ ہے, وہ ہال روڈ ہے یا چڑیا گھر ہے یا ہال روڈ, وہاں پہ جو پرانے کمپیوٹرز پڑے نا اس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ایک وہ پرانی جو ڈی ویڈز بنتی تھی اس پہ لکھا ہوا پڑا. پوچھ لیں, ہنسے دیکھیں, آپ نے کہا ہنستے ہیں تو کنفرمیشن دیتے ہیں. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اس پروگرام میں تو کہا تھا اچھی خاصی پڑھی لکھی باتیں کریں گے. تو یہ ویسے ایک بات سنیں, آپ سارے چسکے لینے کے بعد انوسینٹ کیسے بن گئے؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. پہلے سیگمنٹ میں یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کس طرح آ رہی ہیں, ویسے لارجلی اس کو اوائڈ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ویڈیو لیکس اسپیشلی پرسنل ویڈیوز کو, کہ دیر آر تھنگس جو کہ افیکٹ کرتے ہیں, جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں لارجر. میں ارشد صاحب کو بھی یہ کہہ رہا تھا, بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو چیز لارجر کسی کے اگر پولیٹیکلی کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے کچھ کیا جائے اور کسی کے پاس وہ آڈیو لیک آ جائے, اس کو روکنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. ٹائمنگ کا وہ ضرور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کب کرنا ہے, لیکن اس کو ہولڈ کرنا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ انہیں اپنا پولیٹیکل ایک نیریٹو بنانا ہوتا. لیکن باقی چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور آڈیو لیک ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی. کیا یہ پاکستان میں میڈیا کو اشتہار دینے نہ دینے, کس طرح دینے ہیں, یہ چیزیں ہاؤ ایزی از اٹ کہ ہم جمہوریت کے نعرے بھی مارتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی سنتے ہیں کہ ہم اس کو اشتہار بند کر دو, کیوں کیونکہ ہمارے ایجنڈے کے مطابق ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کاشف ایک تو بڑا اچھا ہوا ہے کیونکہ ہمارے یہاں نا ایک اس گجنی ایک چلتا ہے سنڈروم چلتا ہے کہ مطلب میموری لیپسز ہمارے ہوتے ہیں, لوگ بھول جاتے ہوتے ہیں. ایک تو اچھا ہوا ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے اور اس میں آپ کا گروپ بھی شامل ہے, اس وقت میں اور عامر متین صاحب وہاں پہ تھے, اس پہ 92 چینل پہ تھے, ہم تو اس کے ڈائریکٹ وکٹم بھی ہیں. اب یہ اچھا نہیں لگتا بیٹھ کے خود ہم اپنا کو مظلوم بنائیں, کیونکہ حکومتیں تو ہمارے خلاف کاروائیاں کریں گی, ان کا جو بھی بس چلے گا, چینل کو بند کروائیں, جرمانے کریں, پیمرا کے ذریعے لوگوں کو آگے ذلیل کریں, وٹ ایور جو آپ اس پہ کر سکتے ہیں, پرچے کریں. جیسے ارشد شریف پہ کہ انہوں شاید خقان عباسی صاحب نے پرچہ کروایا تھا, اور ان پہ میرے سلمان صاحب پہ اور باقی پہ آپ لوگوں پہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے عارف حمید بھٹی دہشت گردی پرچے ہوئے نا, لوگ بھول جاتے ہیں. جا کے پیمرا حاضری دیتے تھے, شام کو یہ ہم نے 50 پیشہ بھگتی ہیں اور صبح ہمیں 10 بجے بلاتے تھے, شام کو 5 بجے ہماری باری لگاتے تھے. بٹ وہ ڈونٹ مائنڈ کے ایک بھی قانون ہم نے فالو کیا, گئے ہیں, پیش ہوئے ہیں, جو بھی تھا ہم نے وہاں پہ فیس کیا, اور کبھی ہم نے کوئی آگے مظلوم بننے کی کوشش بھی نہیں کی. کیوں؟ جرنلزم جو کام ہے ایک طرح کا آپ کو پروفیشنل, اس میں ہیزرڈز ہیں, ہر پروفیشن میں ہیزرڈ ہیں, اس کے بھی ہیں, لیکن یہ اچھی چیز ہوئی ہے. مطلب کوئی فوج میں جائے کہ میں نے لڑائی نہیں لڑنی, وہ ہوگا ہمارا اس طرح کا پروفیشن. اچھا ہم نے لوگوں کو تنقید کرنے, ایکسپوز کرنے, لوگ ناراض ہوں گے, کوئی مجھے بھی کرے گا, تنقید کرے گا, مجھے بھی نہیں اچھی لگے گی. ایک فیئر میں بات کہتا ہوں, سو حکومتیں جب آتی ہیں, لیکن ان کو اس لیے تھوڑا برداشت کرنا چاہیے, یہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں, لوگوں کے ٹیکسز پہ آتے ہیں, وعدے کر کے آتے ہیں, لہٰذا ان کے وعدوں کی یا irregularities کی باتیں جب ہم آ کے ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بتانے دیں گے. پرابلم وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. مریم صاحبہ جو ہیں جیسے آج کل بڑا اچھا اپنا آپ کو آ کے پیش کرتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں, مجھے تو ان پہ حیرانی آ رہی ہے اسلام آباد پریس کلب پہ, مجھے تو ان کے پی ایف یو جے وغیرہ پہ آ رہی ہے, جو انہوں نے وہاں پہ کہ پی ایف یو جے تھے یا کون سا اس کا آ رہی, اس میں یو جے تھی, کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ فنڈنگ لے کے چیزیں کر کے آپ اس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں شی از اے کی اسپیکر, جس میں وہ آ کے بھاشن دے رہی ہیں اس فریڈم آف ایکسپریشن کو, اور اس میں بتا رہی ہیں کہ جناب کتنا موجودہ یہ جو ہے مطلب یہ حکومت ہے. اور
اور اگین اس موجودہ حکومت کے ہم بھی وکٹم ہیں. جب ہم نے یہ آپ کو یاد ہو کہ ہم سب نے مل کے کیا تھا, شو کیے تھے اس پہ GIDC پہ شو کیے تھے 500 بلین روپیز پہ, تو عمران خان صاحب کتنے ناراض ہوئے تھے. انہوں نے کہا گینگ آف 5 ہے, آپ تھے, ارشد تھا, میں تھا, مالک تھا, عامر متین تھے, یہ تو جناب حکومتیں چلنے نہیں دیتے, اسکینڈل دیتے ہیں. ہمارا شو تو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی نے باقاعدہ بند کروایا تھا 9 مہینے تک. انہوں نے ہمیں آف ایئر رکھا تھا کہ آپ ان کو شو نہیں دیں گے. جہاں پہ ہم آ کر کوئی چینل ہمیں بلانے کی کوشش کرتا تھا, یہ باقاعدہ فون جاتے تھے کہ ان کو آپ نے اپنے ہاں آنے نہیں دینا. ہم نے تو ان کو بھی فیس کیا ہے عمران خان صاحب کو آ کے کیا. لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آپ ان کی ٹون دیکھیں, ویس میسج کی ذرا ٹون ملاحظہ فرمائیں, تکبر دیکھیں, غرور دیکھیں, اس کے اگین ان کے لہجے میں ایروگینس جو ہے, بس کہ ہم نے سما ٹی وی کو جتنا ٹائم دینا تھا دے دیا ہے, ان کو سمجھانا تھا سمجھا دیا, ڈھیل دینی تھی دے دیا, آج کے بعد یہ چیزیں نہیں کرنی. اور اس وقت آپ کیا تھے, آپ تو پرائم منسٹر بھی نہیں تھے, کوئی پبلک آفس آپ ہولڈر بھی نہیں تھے. اگر آپ کے اندر ان بلٹ ہمارے لیے صحافیوں کے لیے بڑی محبت تھی, جو انہوں نے آگے یہاں پہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ہمارے لیے, اور ہمارے صحافی بھائی یوز ہو رہے ہیں ان کے ایجنڈے کے لیے, تو بھائی صاحب آپ تو بیٹھ کے معاشی طور پر یہاں تباہیاں فرما رہے تھے, لوگ اس وقت بے روزگار ہو رہے تھے. اچھا پہلے یہ کیا کرتے تھے, یہ پہلے پٹواتے تھے, یہ پہلے پرچے کرواتے تھے, پہلے اٹھاتے تھے. اس میں کیا ہوا تھا, تھوڑی چینج ہے. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا میر شکیل الرحمان صاحب پہ بغاوت کے پرچے کروائے, انہوں نے نجم سیٹھی پہ پرچے کروائے, انہوں نے آ کے ملیہ لودھی صاحبہ پہ پرچے کروائے, جنگ گروپ پورے پہ بغاوت کے پرچے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. یہ سیف الرحمان صاحب نے آ کے میر شکیل الرحمان کو تھریٹ کی تھی, ٹیلی فون کالز کی تھیں کہ یہ 20 آپ کے جرنلسٹ ہیں اس کے جنگ گروپ کے, ان کو نوکریوں سے نکالے, ریکارڈڈ چیزیں ہیں. اور میر شکیل الرحمان صاحب نے بعد میں ٹیپ بھی پیش کی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی. اب کیا ہوا ان کے, یہ جو ان کا آخری دور تھا, انہوں نے آ کے ویپن کے طور پر یوز کیا اس کو, انہوں نے اشتہارات کو بھائی, کیونکہ آپ کا خیر عمران خان صاحب نے بھی کیا, آپ کو سب نے کیا, ارشد کے شو کے ہوئے ہیں. بہرحال آپ کی دفعہ کیا فرق پڑا کہ اشتہارات کو انہوں نے کیوں یوز کیا, انہوں نے پرچے کیوں نہیں کروائے, انہوں نے آ کے یہاں پہ بندوق اٹھوایا کیوں نہیں, پٹوایا کیوں نہیں ہے, کہ آپ کی دفعہ ملٹری اور یہ ایک سیم پیج پہ نہیں تھے. یہ یاد رکھیے گا اس وقت, یہ جب بھی ملٹری کے ساتھ ہماری یہاں یا ہمارا پرائم منسٹر آفس سیم پیج پہ آتا ہے نا, میڈیا کے لیے, آپ کی عدلیہ کے لیے, آپ کے پوزیشن کے لیے, سول سوسائٹی کے لیے برے دن آ جاتے ہیں. کیونکہ پھر جو آپ کا وزیر اعظم ہے کوئی بھی ہو, وہ یوز کرتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پاور کو یوز کرتے ہیں اگینسٹ دا میڈیا ہاؤسز, اگینسٹ دا جرنلسٹ. لہٰذا اس وقت کی کوئی جنرل رحیل صاحب اینڈ کمپنی, ان کے اختلافات چل رہے تھے, ڈان لیکس اینڈ بلا بلا اور ایشوز تھے, سو اسپیس مل گئی تھی, صحافیوں کو سیم پیج نہیں رہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ویپن کے طور پر یوز کیا ایڈورٹائزمنٹ کو. اور لاسٹلی عمران خان صاحب کی جب اسٹیبلشمنٹ سیم پیج آیا نا, انہوں نے بھی میڈیا کو تباہ کر کے رکھ دیا, ہزاروں لوگ یہاں پہ بے روزگار ہوئے, آگے انہوں نے اینکرز کو نکلوایا, شو بند کروائے, وہ سارا کچھ آپ جانتے. سو عمران خان صاحب ہوں یا جہاں مریم نواز صاحب ہو, سوچ حکمران کی نا جو رائل ہوگا, جو رائلٹی ہوگی نا, سوچ ایک ہی ہوگی کہ آپ نے ان کو یہاں پہ سانس نہیں لینے دینا. کرنا کیا ان کا ساروں کا یہ لیکیں جو آ رہی ہیں, یہ میڈیا کے بارے میں ہو گیا. آپ حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے, حکومت اس کے لیے کمیٹی بناتی ہے لیکن دوسرے کے لیے کمیٹی نہیں بناتی, ہوگا کیا یہ سارے. حکومت نے تو وہ سینٹ میں جو ویڈیوز آئی تھی, پیسے چلے تھے, اس پہ بھی ایک کمیٹی بنی تھی, اس کی رپورٹ آ گئی. حکومت نے تو لونز پہ بھی ایک کمیشن بنایا تھا, اس کی رپورٹ آج تک آ گئی. آئی پی پیز پہ بھی ایک کمیشن بنایا تھا, ایک لیگ رپورٹ آئی, آفیشیل تو لیگ اس کے ورژن ابھی تک ریلیز نہیں کیا, اور اس کے بعد خفیہ معاہدے کر کے ابھی لاسٹ ویک ہی بلینز آف روپیز ریلیز کیے آئی پی پیز کو دوبارہ, جس میں کہ ایک سٹنگ مشیر ہیں جو مشرف دور سے چلے آ رہے ہیں, ان کی کمپنی کو تقریباً 8 بلین روپے, جبکہ بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی پر یونٹ بڑھا رہے ہیں, عوام چیخیں مار رہی ہے. کابینہ میں بیٹھے لوگوں جن کے آئی پی پیز ہیں ان کو پیسے جا رہے ہیں. شوگر والے پہ کیا ہوا, حالانکہ سوال یہ کہ لیگز کا کیا بنے گا, لیگز کا کچھ نہیں بنے گا. اس کی لیگل جب آپ جائیں گے پروسیکیوشن پہ, یہ بھی پرسیپشن بلڈنگ کے لیے 2016 سے پاناما کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ سے لے کے اب تک فائنل ہو گیا نہیں ہوا, تو یہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر اندر. لیکن اس میں جو خوفناک بات سامنے آئی کہ ندیم ملک, روف کلاسا بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جب سے وہ پرنٹ کے رپورٹر تھے اور اکانومی کے ون آف دا گڈ رپورٹرز, اور انتہائی شریف انسان ہے, پروفیشنل جرنلسٹ ہے, فیکٹس پہ آپ ان کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتے. ایڈیٹوریل لائن پہ ہر کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار اوپینین ہے روف کلاسا کا, ارشد کا, عارف بھٹی کا, کاشف باسی کا, میری کلاس لیتے رہتے ہیں, میری ہم لوگ ایگری نہیں کرتے, ہم بھی آپ بڑی پیسے کرتے ہیں, آپس میں ہوتی آپ کی ڈیبیٹ ہوتی, لیکن جہاں تک فیکٹس کی بات ہے از ون گڈ جرنلسٹ. اب اس پہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے وہ آڈیو کہ جی دیکھیں سما سے ہمارا جو ہے نا لمٹ پہ پہنچ گئے, اور ندیم ملک صاحب جو ہیں وہ یہ کام کریں. بہت اچھی مثال دی روف کلاسا صاحب نے کہ جی دیکھیں جنگ جیو گروپ کے ساتھ کیا ہوا, جنگ جیو گروپ نے اس سے سبق سیکھا, اور ابھی جو جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ والا دور جو آیا ہے اس میں سب سے زیادہ اشتہارات پنجاب سے اور وفاقی حکومت سے سب سے زیادہ ان کو ملے ہیں, اور پھر وہ اس ماڈل میں پورا فٹ آ جاتا ہے جو میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا تھا, جی forget about journalism, کاروبار ہے اور کاروبار میں میں نقصان نہیں کرواؤں گا. سو آئی تھنک انہوں نے اس سے سبق سیکھا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب نے سبق سکھایا
یہ چند سرپھرے لوگ ہوتے ہیں، ARY ہو گیا، عارف بھٹی ہو گئے، بیٹھے ہیں کہ چلے جا رہے ہیں، اور حکومت سے جو فگرز آئی ہیں سامنے، یہ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جناب گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. جب آپ پوری میڈیا مارکیٹ کے ایڈ سپینڈ کے اوپر جاتے ہیں، گورنمنٹ کا ایٹ دا موسٹ میکسیمم ٹی وی چینلز کے لیے میکسیمم جب انہوں نے سارے کھول دیے تھے ڈیم کے دروازے فنڈنگ کے، گورنمنٹ فنڈنگ کے 20% جاتا ہے، اور اس میں آپ چینل ریٹنگ اس دور کی نکال کے دیکھیں، سما اور ARY کدھر تھے، ان کو کتنے ملے، اور باقی سب کو کس طرح سے کہ اچھا جی. اور وہ بڑے واضح احسن اقبال صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، جو ہماری فائدہ ہوگا ہماری پارٹی کو، ہم تو وہاں پہ اشتہار دیں گے. ٹیکس پیئر کا پیسہ اگر آپ اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوگنائزیبل اوفینس ہے، کیونکہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے، پبلک منی سے کسی کو فائدہ دے رہے ہیں، کسی کو نقصان دے رہے ہیں، اور اپنی منشا پہ. اور ساتھ پہ مریم نواز کی اس وقت آفیشیل پوزیشن کوئی نہیں تھی، کس حیثیت میں یہ فیصلے کر رہی تھی، اور پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے یہ ہو رہا تھا. نیب تو خیر وہ نیب دفتر پہ حملے والا کیس نہیں کر سکی، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن پہ یہ کوگنائزیبل اوفینس نیب کا بنتا ہے. نیب کا اوفینس بنتا ہے. بڑی ذرا تھوڑا سیاسی بھی کر لیں اگر اجازت دیں تو. حکومت کیسی جا رہی ہے؟ یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ حکومت کے بعد ٹائم کتنا ہے، کیا کرے گی، کتنا عرصہ چلے گی، ذرا اس کے اوپر تو بتائیں تھوڑا سا. اچھا، ایک تو حکومت ہے، مجھے آپ سے آج پتہ چلا ہے. میں تو آج باہر گیا تھا تو پٹرول پمپ پر رش لگا ہوا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے، لوگ کہتے ہیں ایسے بکواس کرتے ہیں، مہنگائیاں دیکھیں، پٹرول پہ لوگ عموم پڑے ہیں. تو پیٹرول میں حکومت کی کارکردگی تو جو مثالی ہے. میں ذرا ایک سیکنڈ پہلے لے لوں. میرا خیال ہے ویڈیو اور آڈیو کا سہارا لینے کی بجائے مسلم لیگ نون کو عدالتوں میں اپنی بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے چاہیے. شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا میری حکومت اور ارشد شریف اور عارف حمید بھٹی نہیں چلنے دیتے، بہت تنقید کرتے ہیں، اس کا کلپ میں بھیج دوں گا. مریم نواز کس کیپیسٹی میں چلاتی رہی؟ ہاں، ہر طاقتور، رؤف صاحب نے کہا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ چاہیے ہی نہیں. میں آج ہی پتہ کر رہا تھا پچھلے 9 مہینے میں ڈمی اخبارات کو جو چھپتے ہی نہیں ہیں، جن کی ایک پیشانی ہے 25 ان کو کروڑوں روپے دیے گئے پچھلے 8 مہینے میں. میں یہ 18 کی بات ہی نہیں کر رہا. یار یہ ہر بڑے بڑے صحافیوں کے نام پہ ساتھ DGPR ملا ہوا ہے یا سیکٹری انفارمیشن ہوتا ہے، اس کے ڈمی نام ہوتے ہیں، اس کو 2 لاکھ دے دیتے ہیں، 2 لاکھ آپ رکھ لیتے ہیں. کاشفی صاحب بڑی بدقسمتی ہے. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے، عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اپوزیشن ایسی تقسیم ملی کہ مہنگائی عروج پر، کرپشن عروج پر، لا قانونیت عروج پر، لیکن اپوزیشن میں دم ہم کوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے شرط رکھ دی ہے پہلے استعفے دو تو میں جاؤں گا. اگر حکومت کی بیساکھیاں آج چھین لی جائے، پتہ نہیں 15-20 دن پہلے 2 قدور شخصیت تھی، تقریباً 6.5 فٹ قد تھے، ان کی ملاقات کے بعد یہ بل پاس ہوئے ہیں، ورنہ بل تو ناممکن تھے. حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت کو سر ایک اجازت ہے مجھے بار بار بریک کرنا ہے. عارف حمید بھٹی گواہ ہے، فون کالز بھی ہوئی، اور لاہور میں جب فون کال ہوئی عارف بھٹی صاحب اس کے گواہ بھی ہیں. اینی شاہد ہے، پوری بات نہیں بتائیں گے، گواہ ہیں، اینی شاہد ہیں، آواز سنی ہے انہیں اسپیکر پہ. آیا بریک کے بعد اس کے اوپر بھی زیادہ اٹھائیے گا. بھٹی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب، آج سے 6 مہینے پہلے اگر کسی پوچھا جاتا تھا کہ حکومت ٹائم پورا کری کہتے ہیں یس. 3 مہینے پہلے حالات خراب ہوئے تو لوگوں کا خیال تھا اب گئی کہ اب گئی. آج کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، جنہوں نے 3.25 سال پورے کرائے ہیں وہ کچھ ناراض ہے. اگر ان کی ناراضگی دور نہ ہوئی تو مارچ میں کوئک مارچ ہو جائے گا، ورنہ یہ پورے کریں گے. لیکن ابھی سیم پیج اس طرح نہیں ہے جو 6 مہینے پہلے تھا. یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، کل رات کی خبر ہے. سر میری خبر یہ، بھٹی صاحب خیر زیادہ جانتے ہیں کہ ناراضگی تھی. یس، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایشو تھے اس پہ. لیکن ابھی جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا ہے نا سر، اس میں بل پاس کرانے کے لیے ان سے مدد مانگی گئی تھی. جیسے نواز شریف صاحب نے کبھی مانگی تھی پاناما پہ جن سے، اور انہیں نہیں ملی تھی. انہوں نے کہا جی کہ عدالتوں کے مسائل ہیں. تو اب کی دفعہ انہیں عمران خان صاحب کو، پارلیمنٹ کو، ان کو بل پاس کروانے کے لیے وہ سپورٹ دی گئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی کے ساتھ ہی رہیں، 5 سال پورے کریں یا وٹ ایور جو پیریڈ آپ کا رہ گیا. سو میرا خیال ہے کہ وقتی طور پر ٹھیک ہے پرابلم ہوئے تھے، اگرچہ وہ جاتے نہیں ہوتے، وہ رہتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دراریں پڑ جائیں، لیکن یہ ان کے بھی مفاد میں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ اپنے 5 سال جو ہے نا
وہ پورے کریں اور کوئی اس میں نہیں. مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا ہے اس میں جو بڑے ہمارے صاحب کو لگتا ہے 5 سال ہو جائیں گے, انہوں نے جو بڑے صاحب ہیں انہوں نے پوری سپورٹ دے کے انہوں نے خان صاحب کو کسی امبیرسمنٹ سے یا حکومت کو دوسرے لفظوں میں گرنے سے, یہ موقع تھا آپ کے لیے ٹیسٹ کرنے کا کہ وہ چاہتے ہیں حکومت گرے یا نہ گرے. یہ بہترین موقع تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہو کہ گورو ابھی نہ گرے. ارشد بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں گرانا چاہتے. فی الحال اپوزیشن اس وقت جو ہے بالکل نہیں چاہتی, اور اپوزیشن کو جتنی فیورز ملی ہوئی ہیں جس کا ذکر جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں بھی آیا, بتایا کہ جی آپ نے تو فلاں فیور لی تھی, آپ نے فلاں فیور لی تھی, تو یہ فیور ایک سائڈ پہ نہیں ہے, سب جگہ پہ فیورز ہیں. اور اس فیورز میں اپوزیشن یہی چاہے گی کہ یہ اپنے 1.5 سال پورے کریں, اور جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور جس طرح بجلی, گیس, پیٹرول جو اعلانات بھی کیے ہیں, جو ابھی انفلیشنری ایفیکٹس آئیں گے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سارا بلیم عمران خان صاحب لیں, اور جب یہ الیکشن موڈ میں جائیں تو اس وقت ان کے پاس گورننس کے حوالے سے دکھانے کو کچھ نہ ہو, اور ریزنٹمنٹ جو پریشر کوکر ہے اس کو بڑھنے دیا جائے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, ناظرین آپ اجازت دیجیے. اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.